नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह मुहम्मद की आयात 29 ता 38 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे और आज सूरह मुहम्मद जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अन लन युख़रिजल्लाहु अज़ग़ानहुम। क्या समझ रखा था उन लोगों ने जिनके दिलों में रोग है कि अल्लाह उनके खोट को जाहिर नहीं करेगा। यानी उनका तो यही ख्याल था कि उनके दोगलेपन के बारे में किसी को खबर नहीं होगी और उनके दिलों में उनके सीनों के अंदर जो खोट है वो बेनकाब नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने तो उनके नफाक को जाहिर करना ही था। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला ने दो टोक अल्फाज में फरमा दिया, और यकीनन अल्लाह जाहिर करके रहेगा सच्चे अहले ईमान को और जाहिर करके रहेगा मुनाफिकीन को भी। वलौ नशाउ ला अरैनाकहुम फला अरफ्तहुम बिसीमाहुम। और अगर हम चाहें तो आपको ये लोग दिखा दें इस तरह कि आप उनके चेहरों से उन्हें पहचान लेंगे। इंग्लिश की एक मशहूर कहावत है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी इंसान के दिल की कैफियत जो है उसका अक्स उसके चेहरे पर जाहिर होता है। चुनाचे एक जो सादिकुल ईमान शख्स है उसके चेहरे और एक मुनाफिक के चेहरे की शनाख्त छुप तो नहीं सकती। वला तारिफन्नाहुम फी लहनिल कौल। और आप उन्हें लाजमन पहचान लेंगे गुफ्तगू के अंदाज से। यानी चेहरे की तरह इंसान की गुफ्तगू का अंदाज भी उसके दिल की कैफियत की गमाजी करता है। एक सच्चे और एक खरे इंसान की गुफ्तगू और एक मुनाफिक शख्स की गुफ्तगू के जो अतवार अंदाज हैं उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वल्लाहु यालमु आमालकुम। और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब जानता है। वला नबलुवन्नकुम हत्ता नालमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीन व नबलुवा खबारकुम। और हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे यहाँ तक कि हम जाहिर कर दें उन्हें जो तुम में से जहाद करने वाले और सब्र करने वाले हैं, और हम पूरी तहकीक कर लेंगे तुम्हारे हालात की। हत्ता नालमा का लफ्ज़ी तर्जुमा तो यूँ हुआ कि हम मालूम कर लेंगे, लेकिन अहले सुन्नत के कीदे के मुताबिक अल्लाह ताला का इल्म कदीम है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले से उसके इल्म में ना हो। इसलिए इन अल्फाज की तर्जुमानी यूँ ही होंगी कि हम तुम्हें आजमाएंगे, यहाँ तक कि हम जाहिर कर देंगे और सबको दिखा देंगे कि तुम में से मुजाहिदीन कौन है और सब्र करने वाले कौन है। इस आयत को पढ़ते हुए सूरतुल बकरा की उस आयत को भी जहन नशीन कर लेना चाहिए। आयत नंबर 155 में अल्लाह पाक ने फरमाया, और हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे किसी कदर खौफ और भूख से और मालों और जानों और समरात के नुकसान से। सूरत बकरा की इस आयत के नज़ूल के वक्त चूंकि कताल का हुक्म नहीं आया था, इसलिए इसमें आजमाइशों और सख्तियों का जिक्र तो है लेकिन कताल का जिक्र नहीं है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि इस जो आयत को जिसको अब हम पढ़ रहे हैं ये सूरतुल बकरा की जो आयत थी उसकी तौसीह है, जिसमें कताल के हवाले से खुसूसी तौर पर फरमा दिया गया है कि अब हम तुम में से वाक़ियतन जहाद करने वालों को और सब्र करने वालों को छान फटक कर अलग करना चाहते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि व शाक़्क़ुर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हुदा लन यज़ुरुल्लाह शैय्या वसयुहबितु अमालहुम। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और जो रोकते रहे दूसरों को अल्लाह के रास्ते से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में सरगर्म रहे इसके बाद कि उनके लिए हदायत वाज़ा हो चुकी थी, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और वो उनके अमाल को अकारत कर देगा। पिछली आयत में मुनाफिकीन के हफ्ते अमाल का जिक्र था। अब इस आयत में कफ़ार मक्का के अमाल की बर्बादी का बताया गया है कि ये लोग अपने ज़ोम में बैतुल्लाह के मतवली होने और हाजियों की खिदमत बजा लाने वाली नेकियों पर फूले नहीं समाते, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान की सनद के बगैर उनका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। सूरत तौबा की इस आयत में उन लोगों को बराह रास्त मुहातब करके कहा गया है कि क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम को आबाद रखने को बराबर कर दिया है उस शख्स के अमाल के जो ईमान लाया अल्लाह पर और जो में आखिरत पर और उसने जहाद किया अल्लाह की राह में। अब इस आयत में अल्लाह के रास्ते से रोकने और अल्लाह रसूल की मुखालफत के हवाले से मुशरिकीन मक्का की इस तवील और जान गुसल जदोजहद की तरफ भी इशारा है, जिसमें पिछले 18 बरसों से वो अपना तन मन धन खपा रहे हैं। आखिर उन्होंने भी तो अपने दीन के लिए जंगें लड़ी थी और उन जंगों में उन्होंने जानो माल की कुर्बानियाँ भी दी थी।
صرف جنگ بدر میں انہوں نے اپنے 70 جنگجو قربان کیے تھے۔ اس جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کا جذبہ انفاق بھی دیدنی تھا۔ 900 اونٹ انہوں نے صرف لشکر کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مہیا کیے تھے۔ اس ایک مد کے اخراجات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے راستے میں کیسی کیسی قربانیاں دی اور اپنے زوم میں کتنی بڑی بڑی نیکیاں کمائی تھیں۔ بہرحال اس آیت میں ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اپنے زوم میں جو تم لوگوں نے بڑی بڑی نیکیاں کما رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کفر اور اللہ اور رسول سے تمہاری مخالفت کی وجہ سے وہ سب برباد کر دی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اہل ایمان تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ یعنی اب تک تو تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر آمنن و صدقنن کہتے آئے ہو اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال کی قربانیاں بھی دیتے آئے ہو، لیکن اب قتال کا جو نیا اور مشکل مرحلہ آ رہا ہے، اس مرحلے میں تم لوگوں سے اب مزید قربانیوں کا مطالبہ ہے، کیونکہ ایمان کا اولین تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جس وقت حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ اس مرحلے میں تم سے کہیں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ اگر خدا نے خواستہ اس مرحلے پر تم لوگوں نے پیٹھ دکھا دی تو اس سے تمہارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ پچھلے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے رکے رہے اور یعنی دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اس حالت میں کہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو اے مسلمانوں تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو اور صلح اور سلامتی کی دعوت مت دو۔ یعنی یاد رکھو کہ غلبہ دین کی جدوجہد کا یہ مرحلہ تم سے سرفروشی کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اس مرحلے میں تمہیں دشمنوں سے صلح سلامتی کے لیے مذاکرات کرنے اور جنگ سے بچنے کی حکمت عملی اپنانے کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی۔ اب تمہاری تحریک اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ اس مرحلے پر اب صلح سلامتی کے پرچار کا موقع نہیں بلکہ جانیں قربان کرنے کا وقت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَّكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تم لوگ ہی غالب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت جو ہے وہ لہو و لعب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ آل عمران میں اس طرح وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر تم لوگ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیے رہو تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت تلقین ہے اور تاکید کی ہے بار بار۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بار بار ان کے اموال کا براہ راست مطالبہ بھی کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور انفاق سے گریز کی رفج کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہی ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں۔ بہرحال قرآن میں اس موضوع پر جتنا بھی اصرار اور تاکید ہے وہ ترغیب و تشویق کے انداز میں ہے، اس میں جبر اور زبردستی کا پہلو بالکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان انقلابی جدوجہد کا یوں تو ہر انداز میں مثالی اور قابل تعریف ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے اس حوالے سے آپ کی تحریک کا جو پہلو ہے وہ خصوصی طور پر لائق توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کہیں ایمرجنسی کی صورتحال نظر نہیں آتی۔ کسی بھی مرحلے میں کسی کا مال بے حق سرکار ضبط نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی مال کے لیے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے۔ نفیر عام بھی پوری تحریک کے دوران صرف ایک موقع غزوہ تبوک پر ہوئی، ورنہ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے ہمیشہ ترغیب کا ہی انداز اپنایا گیا۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی۔ بہرحال ترغیب کے لیے اہل ایمان کو اجر ثواب کا وعدہ دیا گیا، اور انہیں شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن کا سبق پڑھایا گیا، لیکن کبھی زور زبردستی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے زبردستی تمہارے اموال نہیں مانگتا یا تم سے سارے کا سارا مال دے ڈالنے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر وہ تم سے ان یعنی مالوں کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لو گے، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کھوٹوں کو، یعنی تمہارے دلوں کے کھوٹ کو۔ منافقین کے ساتھ عملی طور پر ایسا بھی ہوتا رہا کہ جب کبھی مشکل حالات سے سابقہ پڑا تو ان کے دلوں کا کھوٹ فوراً ان کی زبانوں پر آ گیا، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے اندر کی جو حباست تھی وہ ان کی زبانوں پر آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور مستقبل کے بارے میں اب تک ہمیں سبز باغ ہی دکھاتے جا رہے ہیں۔
استغفر اللہ۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، پس تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے اور محتاج تو تم ہی ہو، یعنی اللہ تو غنی اور بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف تمہارے امتحان کے لیے تم سے کہتا ہے کہ مجھے قرض دو، اور اگر وہ تمہارے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے، جیسے سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، تو وہ ایسا وہ محض تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے کرتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پیٹھ پھیر لو گے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ بات دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اس حکم کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی میت میں رہتے ہوئے منافقت کی بنا پر پیٹھ موڑ لی تھی۔ ظاہر ہے وہ لوگ جب اس آیت کے مصداق بنے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راندہ درگاہ بنا دیا اور ان کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانصار اہل ایمان ساتھی فراہم کر دیے۔ اس آیت کے بعد لیکن اس کے بعد جو اس آیت کے مخاطب ہیں وہ دراصل اہل عرب ہیں جو امت مسلمہ کے مرکزہ کے درجے رکھتے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اصلی یا بعثت خصوصی امیین یعنی بنو اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین عرب کے لیے تھی، اور بنیادی طور پر وہی لوگ تھے جنہوں کے سپرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس واضح حکم کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں فرمایا اے مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ چنانچہ اس آیت میں براہ راست خطاب دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل عرب امتیوں سے ہے کہ اگر تم نے اس مشن سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو اس منصب پر فائز کر دے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔